अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सईदा साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है। सईदा साहब असल में दो सजदे हैं जो नमाज में भूल चूक की बना पर किए जाते हैं। सईदा साहब कब और कैसे किया जाता है, किस किस कंडीशन में क्या और कैसे करते हैं, हर बंदे की भूल चूक अलग होती है और हर एक को एक ही तरह नमाज में भूल चूक नहीं होती। तो ज़ाहिर है फिर हर एक को हर कंडीशन में अपने अपने मसले का हल चाहिए होता है। यहाँ पे ये बात बहुत काबिल गौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ज़िंदगी भर एक लगे बंधे तरीके पर साबित नहीं होता। देखिए, हमने सईदा साहब के तरीक़ा को, इसके हुक्म को, क्योंकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक साबित करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ज़िंदगी भर एक लगे भगे तरीके पर साबित नहीं है कि बस फ़लाँ तरीक़ा हर जो है सारी उम्र एक ही रहा, इसी पे अमल होता रहा, ऐसा नहीं है। गौर करना होगा हमें इस बात पर कि जब आइमा का दौर आया और तकलीद शख्सी पर अमल दरामद शुरू हुआ तो आइमा इकराम रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिदीन ने अपने अपने दायरा में सूरतें मुअय्यन कर लीं। बहरहाल एक राय के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस मकाम पर जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया वहाँ इसी तरह अमल किया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकाम पर जो उनको हालात पेश आए उन्होंने तर्ज़ अमल पेश किया, हमें भी उसको वैसे ही अपनाना होगा और बाकी मौक़े पर जो इससे हट के हमें मिलेंगे, जो हमारे साथ पेश आते हैं, वो तहकीक से साबित करेंगे, उसे तहकीक से साबित करके उस पर अमल किया जाएगा। तो इसी लिहाज से यहाँ हमने बात करनी है सईदा साहब के बारे में। सईदा साहब क्या है, कैसे करते हैं। साहब का मतलब भूल जाना और अरबी में भूल के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक साहब और दूसरा निस्यान। दोनों एक ही मानी में आते हैं लेकिन इसकी कंडीशन फ़र्क है। पहले का इतलाक़ अमूमन अफ़आल के लिए और दूसरे का बिलउमूम मालूमात के लिए है। उलमा में से शायद ही कोई भी बल्कि ऐसा नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निस्यान का कायल हो। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी अबलाग अहकाम इलाही और शरीयत के पहुँचाने में निस्यान लाहिक नहीं हुआ। आइमा अरबा साहब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित समझते हैं। आज तक किसी ने इस पर इतराज़ नहीं किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज साहब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब किया, नमाज में भूल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब किया। अब चलेंगे हदीस की तरफ और समझेंगे अपने मसाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न बुहैनता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिमुज़्ज़ुहरा फ़क़ाम फ़ी रकातैनिल औलयैनि वलम यजलिस फ़क़ामन नासु माअहु हत्ता इज़ा क़ज़स्सलाह वंतज़रन नासु तस्लीमा कब्बरा व हुवा जालिसुन व सजदा सजदतैनि क़ब्ला अन युसल्लमा सुम्मा सल्लमा अख़रजहु सबअ व हाज़ा लफ्ज़ुल बुख़ारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नमाज ज़ोहर पढ़ाई, 2 रकतें अदा करके तशहुद में ना बैठे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ के तशहुद में ना बैठे और सीधे खड़े हो गए और जब मुक्तदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े हो गए, उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पूरी अदा कर ली, लोग सलाम फेरने के इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ही अल्लाहु अकबर कहा और 2 सजदे किए। सलाम फेरने से पहले फिर सलाम फेरा। इसे सातो अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा ने रवायत किया है। यहाँ पे मतलब हमें ये मिल रहा है
کہ تشہد اگر بھول جاتا ہے، پہلا تشہد کہ ہم نے تشہد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، تو یاد آیا تو تشہد کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے کہ جب نماز کا آخری تشہد ہوگا جہاں پہ ہم نے سلام پھیرنا ہے تو اس وقت تشہد مکمل کر کے سلام نہیں پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ ایک اور حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک فلیبن علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن کان صلی خمسا شفعنا له صلاته وإن کان صلی تماما کانتا ترغیما للشیطان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب نماز میں یہ شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے گا، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے گا۔ اگر تو اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے 6ٹی رکعت کے قائم مقام ہو کر 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ہم رکعت بھول جاتے ہیں نماز میں کہ آیا ہم نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں، تو اس وقت ہم اپنی بنیاد رکھیں گے کہ ہم نے 3 پڑھی ہیں اور ہم 4 پوری کریں، کہ ہم 1 رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھیں گے، اسے پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح اگر نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آیا، ذہن میں آیا، سلام پھیر لیا، ذہن میں آیا کہ میں نے رکعتیں 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھیں، تو اس وقت بھی ہم 1 رکعت پڑھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے اور سجدہ سہو کر کے ہم سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تھیں اور اس کی 5 رکعتیں ہو گئی تو یہ 2 سجدے اسے 6ٹی رکعت کے قائم مقام ہو کر طاق رکعات کو جفت بنا دیں گے اور 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہے تو یہ 2 سجدے کیا ہوں گے؟ شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہو جائیں گے۔ حدیثیں تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ ہر حدیث کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، مقصد سمجھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یا سمجھانے سے ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں کہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا قال فثنى رجلیہ واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم ثم اقبل علینا بوجهہ فقال انه لو حدث فی الصلاة شیء انبأتکم بہ ولکن انما انا بشر مثلکم انسى کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی فاذا شک احدکم فاذا نسیت فذکرونی واذا شک احدکم فی صلاتی فلیتحر الصواب فلیتم علیہ ثم لیسجد سجدتین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی نماز ادا کی ہے۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دوہرے کیے اور ان پر بیٹھ گئے اور قبلہ رو ہو کر 2 سجدے کیے، پھر
سلام پھیرا، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہوتی تو میں خود تمہیں اس سے باخبر کرتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ میں بھی انسان ہوں، اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا دیا کرو، اور تم میں سے جب کسی نماز میں شک واقع ہو جائے تو صحیح صورتحال تک پہنچنے کی کوشش کر لے، پھر اپنی نماز اس بنیاد پر مکمل کر لے، پھر 2 سجدے کر لے، یعنی پھر اس کو سجدہ سہو کرے گا۔ مطلب کہ جب نماز بھول جاتی ہے تو اس کی ہم ادائیگی جب کرتے ہیں نماز کے اندر، ادائیگی کے بعد جب ہم آخر میں تشہد میں بیٹھیں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد مکمل کر لیں گے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے ہم سجدہ سہو کریں گے۔ تو اس طرح احادیث تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، جنہیں یہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم احادیث سے اس کو مزید اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی عام روٹین کی طرف، جو عام روٹین میں ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چک ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے کور کریں گے حدیث کی روح سے۔ جیسے اگر رکوع بھولا ہے، رکوع بھولا اور رکوع میں جانے سے پہلے ہمیں یاد آ جاتا ہے، سجدہ میں جانے سے پہلے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رکوع نہیں کیا، ابھی پہنچنے والے ہیں سجدے تک، یعنی سجدے کے لیے جھکے نہیں ہیں، لیکن جاتے ہی یاد آ گیا کہ رکوع نہیں کیا، تو وہاں پہ ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور رکوع کریں گے۔ لیکن اگر ہم سجدے میں چلے گئے ہیں تو اس وقت ہم پوری رکعت دوبارہ پڑھیں گے۔ ایک تو صورتحال اس کی یہ ہے، دوسری صورتحال یہ ہے، اگر رکعت پڑھ لیا ہے، دوسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں اور ذہن میں آ گیا کہ پہلی رکعت کا میں نے رکوع نہیں کیا، تو پھر وہ رکعت ہم شمار نہیں کریں گے، پھر اسی دوسری رکعت کو پہلی ہی رکعت شمار کریں گے اور ایک رکعت اور پڑھیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ یعنی جب بھی ہمیں نماز کے اندر بھول ہوتی ہے، اس بھول کو پورا کریں گے اور آخر میں ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح اگر سجدہ بھول جاتا ہے کہ میں نے سجدہ 2 کیے ہیں یا 3 کیے ہیں یا 1 کیا ہے، 2 کیے ہیں یا 1 کیا ہے، یہی زیادہ صورتحال بنتی ہے، تو اس میں ہم جب دوسری رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت کے لیے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہم وہاں پہ 3 سجدے کریں گے۔ ایک سجدہ تو ہمارا پہلی رکعت کا جو رہ گیا تھا وہ کریں گے، اور 2 سجدے جو ہیں وہ ہمارے اسی رکعت کے ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اگر تشہد بھول جاتے ہیں، پہلا تشہد ہمیں بھول گیا ہے، دوسرے تشہد میں بیٹھ گئے ہیں، تو ہم اس تشہد کے لیے ہم صرف سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح اگر رکعت بھول جاتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا میں نے 4 پڑھی ہیں، تو اس کے بارے میں واضح حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ رکعت کو ہم پورا کریں گے، اس کی کمی بیشی کو پورا کریں گے اور اس کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اب اگر ہم یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، ہمیں نماز میں جو بھی بھول چک ہوتی ہے اس کو ہم ادا کرتے رہتے ہیں، تو آخر میں جا کے اگر ہمیں سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہے تو وہیں بیٹھے جب ہمیں یاد آ جائے گا، جیسے ہم نے سلام پھیر لیا، سجدہ سہو نہیں کیا اور وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو نماز میں اٹھنے سے پہلے، یعنی اپنی جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو وہیں پہ بیٹھے تشہد پڑھ کے ہم سجدہ سہو کریں گے۔ امید ہے کہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق دے، مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے اور مجھے بھی مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی، قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ